अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का 9,502 अरब रुपए का जो बजट है, उसमें आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें कुछ अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, और ख़ास तौर पर हम हमेशा से बात करते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब रिफॉर्म्स किस तरीके से लाई जाएँ, क्योंकि हमारे इकनॉमिक क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह बरवक्त रिफॉर्म्स न लाना है। और उसके साथ साथ एक आम आदमी जो सफ़र करता है, माशी उसकी मुश्किलात हैं, और अशियाए खुर्दनोश जो है एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमती जो तरजीहात हैं उसमें अवामी मफादात को सर फ़हरिस्त होना चाहिए। किस हद तक अवामी मफादात को प्रोटेक्ट किया गया है, इस बजट में तफसीलात पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर कुछ इनिशिएटिव ऐसे लिए गए हैं जिसे बहुत ज़्यादा काबिल सताइश करार दिया जा रहा है। एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, सोलर पैनल्स पर ड्यूटी का ख़त्म करना, और वो भी बड़ा एक अहम इनिशिएटिव। और उसके साथ साथ दिफा का 1523 और पेंशनर्स के लिए 530 अरब रुपए हैं। इसी तरह का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए। और एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट वो 7,000 से बढ़ा दिया गया, यानी 7,000 अरब से बढ़ा दिया गया है। अब ये जो रेवेन्यू टारगेट है वो कैसे हासिल किया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन हमने दो महाजों पे काम करना है। एक तो हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना है, और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हमने काम करना है। एक्सपोर्ट बढ़ानी है, बहुत सारे अहदाफ हैं, माशी अहदाफ हैं। उसके हुसूल में जो रुकावटें हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जो रुकावट करार दिया वो IMF के मुआहदे में फ्यूल सब्सिडी का करार दिया आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने। और उनका ये कहना था कि IMF के मुआहदे में जिसमें फ्यूल की सब्सिडी की बात की थी, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, और तारीख़ के 4 बड़े खसारे पिछली हुकूमत छोड़ कर गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अमीरों पे टैक्स बढ़ाए हैं और गरीबों पे टैक्स कम किए हैं। ये इसकी हमारी क्या तरजीहात होंगी, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और इकनॉमिक्स का मामला है। डेफिनेटली उस पर माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं कि एक आम आदमी को भी हम कोशिश करेंगे कि सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का, इसको अवाम दोस्त कहा जा सकता है, किस हद तक कहा जा सकता है, और इसमें कहाँ पे खला है। क्योंकि डिबेट होती है डेफिनेटली इस पे, कहाँ इस पे किसी किस्म की कोई तब्दीली या उस पे असर नौ जायज़ा लिया जा सकता है और कब लिया जा सकता है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब, हरदिल अजीज़, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ स्काइप पे ज्वाइन किया है, खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर माशियात हैं, और डेफिनेटली बजट के हवाले से और बजट की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसको आसान अल्फाज में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। खाकान नजीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू बी ऑन पीटी। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले अब्दुल्ला यूसुफ साहब, बजट के हवाले से ओवरऑल अगर बात करें, एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कोविड-19 ने भी बहुत सारे मसाइल हमारे लिए पैदा किए, फिर यूक्रेन वार की बात करें, ओवरऑल स्टेबिलिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही पूरी दुनिया में। क्या आप समझते हैं कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इस तरह के हालात के, हम बजट शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक बैलेंस्ड बजट हुकूमत पेश कर सके, ओवरऑल बजट को आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, अभी ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, अब इसमें दोनों साइड्स हैं। एक तरफ काफ़ी उन्होंने बेनिफिट्स भी दिए, और दूसरी तरफ कुछ टैक्सेस भी जो हैं उसके ऊपर वो लगाए हैं। तो अब बात ये है कि आप जो बात कर रहे हो ना, ओवरऑल इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारा जो मेन मसला है इकॉनमी का, वो तो है फिस्कल डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। अब उसके लिए हमने क्या करना है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में अब आपने देखा, जैसे उन्होंने थोड़ा सा इजाफा है, मैं कहता हूँ ये 6 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन के करीब जो किया है FBR के रेवेन्यू के लिए। अब जो हमें एक्चुअल, और लेकिन फिर भी हमारा शॉर्टफॉल जो है वो इस मोर देन आई थिंक 4 ट्रिलियन जो आ रहा है फिस्कल डेफिसिट। तो इस तरह से अगर ये चीज़ आगे चलती जाएगी तो आपके डेट में इजाफा ही आ रहा है ना, और इजाफा ही आता रहेगा। तो जब आप इस तरह से आगे चलते जाओगे तो आपको ये इज़ नॉट सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो अब उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इन माय व्यू,
وہ ہے ریونیو موبلائزیشن. ٹھیک ہے. اب ریونیو موبلائزیشن کا جو پوائنٹ ہے نا کہ ہم اس کو کیسے کریں, کیا کریں, مین جو چیز ہے, جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ہے آپ کی ٹیکس پیئر بیس میں سبسٹینشیل اضافہ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کی ہے کیش اکانومی, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی, اینڈ ڈاکومنٹڈ اس کو کرنا ہے. پیپل آر ایویڈنگ اینڈ اوائڈنگ. اب آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ٹو دیز پوٹینشیل ٹیکس پیئرس. تو آپ نہیں سمجھتے عبداللہ صاحب کہ اس کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بھی دور کرنا ضرور ہوگا؟ ٹیکسز میں جب آپ اضافہ کریں گے, ریونیو ہم اپنا بڑھانا چاہتے ہیں, ریفارمز بھی ہم نے لانی ہے, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے, کیونکہ اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. کیونکہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم فوری طور پر اپنا ریونیو ٹارگٹ بڑھا دیں گے, اس کی بھی پیپرز کو ڈاکومنٹڈ کر دیں, ان کی بھی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر دیں, وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دیکھیں, اٹس ناٹ اوور نائٹ والی بات نہیں ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کا جو CNIC نمبر ہے نا, دیٹ از یور سول آئیڈینٹیفائر. اس کے لیے ہمیں ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے تھرڈ پارٹی سورسز ہیں نا, وہاں سے ہم نے انفارمیشن لینی ہے, اور اس بیسس کے اوپر پھر ہم نے اس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. اور جب ہم اس کو ود فیکٹس اینڈ فگرز ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو ہاؤ کین ہی ڈینائی, تو ٹیکس پیئر ہے ہی نہیں نا. تو اب اس کو جب ہم نے بتایا کہ یہ سارا کچھ تمہارا ہے, تو پھر ہی ہیز ٹو بی ان دا ٹیکس نیٹ. اور وہ آپ کی جو انکریز کرنے والی بات ہے, سبسٹینشلی انکریز کرنے کی بات ہے, ٹیکس پیئر بیس جو ہے, تو اس میں وہ ڈیفینیٹلی ایڈ ہوگا. لیکن یہ ہمیں نہیں دیکھنا یا کرنا کہ جی اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو. اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. ہو ایور فالز ان ٹو اٹ, ہی ہیز ٹو بی براٹ ان دا نیٹ. ٹھیک ہے. تو وہ تھرو سسٹمٹائزیشن اینڈ آٹومیشن ہی ہوگا. یس, اور اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ان دا نیشنل انٹرسٹ یہ بہت بڑی بات ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ٹرائی. اس میں خاص طور پر FBR کے حوالے سے کچھ آپ بیتی بھی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس حوالے سے بھی کچھ فلاز ہیں, کچھ گیپ ایسے ہیں جسے ہم نے فل کرنا ہے. کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں بھی کچھ معاملات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. لیکن میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر, انڈسٹریلائزیشن کی بار بار بات ہو رہی ہے, ہم اب فیز 2 میں داخل ہوئے ہیں CPEC کے, اس میں بھی انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اکنامک زونز کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بھی ہمیں خاطر خواہ اقدامات کرنے ہیں, غیر معمولی ان پاپولر ڈیسیجنز بھی ہمیں لینے تو ڈیفینیٹلی پڑیں گے. لیکن دوسری طرف ہمیں پوری دنیا کو ایک اور بڑا چیلنج ہے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا, اور انڈسٹریلائزیشن اور اربن ڈیولپمنٹ سے یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر پروڈکشن ہاؤس یا پاور پلانٹس جو ہیں ان کو بھی ایسی انرجی, یعنی جیسے سولر یا ونڈ انرجی جو ہے اس پر منتقل کرنا بھی ضروری ہے. اب سولر کے حوالے سے بھی ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. یہ پیرلل کیسے ہم لے کے چلیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تھوڑا مشکل نہیں ہے, نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, یہ مشکل تو نہیں ہے. اس بار جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ 45 بلین ڈالر کا ہوا ہے, وہ ہوا ہی اب ایکسپینسو فرنس آئل کی امپورٹ سے, جو ہم نے امپورٹ کیا اور سب سے مہنگی بجلی بنا کے ہم نے ان بجلی گھروں سے چلایا جن کی ایفیشنسی بھی آدھی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے ہائر GDP پہ خوش ہو رہے ہیں. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے اور تجارتی خسارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ الارمنگ حد تک بڑھ گیا ہے. تو اس کا صرف 2 حل تھے. ایک حل تو IMF نے جو مشورہ دیا, جو حکومت سوچ رہی ہے, ٹو کول ڈاؤن اکانومی ٹو 5% اور کرنٹ اکاؤنٹ کو اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر سکے. میں اس کے فیور میں نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تیز معاشی گروتھ چاہیے. ہمیں ٹھنڈا کر کے سست معاشی گروتھ سے نئی جاب کریشن ہم نہیں کر سکیں گے. لہذا تیز معاشی گروتھ کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم آلٹرنیٹو انرجی پہ جائیں. ہمارے پاس کوئلے کے 175 بلین ٹن کے ذخائر ہیں, جو سعودی عرب کے ٹوٹل آئل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. آپ ایران اور سعودی عرب کے, آپ آلٹرنیٹو انرجی پہ دیں, سہولتیں, انسینٹیوز دیں, اور ٹوٹل لوگ, جیسے ابھی انہوں نے پینل پہ دیا, ایک بہت اچھی بات ہے. میں ترکی گیا تھا تو الیکٹریکل گیزر نہیں تھے وہاں پہ, وہاں سب گیزر کے اوپر سولر گیزر ہیں, اور ایک اجازت ہی نہیں ہے کسی کو گیزر ادر دین سولر ڈالنے کی. اس طرح کے ہم نے میجرز لینے ہیں آلٹرنیٹو انرجی کے.
कोयले की में ये जो बार बार कहा जाता है कि आपने जैसा कहा कि जी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पॉल्यूशन के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। देखिए अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है कोयले से बिजली पैदा करने की, वो इतनी एडवांस है कि वो तीनों चीजें आपकी एड्रेस कर रही हैं। हमारे कोयले में कहते थे सल्फर ज्यादा है, उसको हमने एड्रेस कर लिया। हमारे कोयले में कहते थे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, उसको एड्रेस कर लिया उन्होंने। और तीसरी चीज पॉल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा यूनिट लगाए गए हैं जो आलूदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पुरानी बातें हैं कि जी कोयले से अगर बिजली पैदा करेंगे तो हमें कोयले से बिजली 6 रुपए में हम पैदा करते हैं, फर्नेस ऑयल से हम 21 रुपए में पैदा करते हैं, ठीक है। हाइड्रो से हम अच्छा 4 रुपए डॉक्टर में साहब, पैदा करते हैं। दो बड़े अहम इश्यूज आपने छेड़ दिए। एक तो ये जो 175 बिलियन टन के ज़खायर कोल के जो आपने बताए हैं, क्या वो काबिल इस्तेमाल हैं? क्या उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? और एक सवाल और दूसरा ये कि अल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से, डॉक्टर साहब दोनों इकट्ठा, एनर्जी के हवाले से आपने अल्टरनेटिव एनर्जी की बात की है, तो जब हम इसे फर्नेस ऑयल से शिफ्ट करेंगे इस एनर्जी पे, तो उसके लिए भी तो हमें भारी भरकम, या आप समझे उसके लिए भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली शिफ्ट करने में। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे 2 यूनिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थर कोल से बिजली बना रहे हैं एंग्रो के साथ। 330 और 330 मेरे ख्याल से 660 मेगावाट, विच इज ए ह्यूज नंबर, वो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अब हमारे पास। आप इंसेंटिव दें थर के कोयले को, जिसपे एक लेबल लगा दिया था कि जी ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, अब ये गलत साबित हो चुका है। अब 660 मेगावाट, नॉट किलोवाट, मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वहां पे, जो क्लीन भी है किसी हद तक, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल, और ये जो मॉइस्चर का और सल्फर के जो इश्यूज रेज किए गए थे वो खत्म हो गए। मैं वसूद से कह रहा हूँ आपको इस बात को। लेकिन ऑयल कंपनी जो इंटरनेशनल है पाकिस्तान में, वो नहीं चाहती कि ऑयल की इंपोर्ट पाकिस्तान में कम हो। उनका बिजनेस जो है वो डेफिनेटली फिर आईपीपीज का मामला भी है, दीगर भी। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अजीम चौधरी साहब, हमारे पास तो आज क्रीम है और ऐसे अशखास मौजूद हैं कि जो हमारी इकॉनमी की नब्ज़ पे उनका हाथ है और वो बेहतर अंदाज से समझते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे नशेब व फराज देखे हैं। ये बजट एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? मैं ज़ाती बात, आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मैं पहले खुद कहूँगा कि इतना इस तरह का बजट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इस तरह के हालात में, कि हमें जो है सब्सिडी ख़त्म करनी थी, फिर IMF के जो शराइत थी डेफिनेटली उस पर भी हमने अमल दरामद करना था, अभी पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है, और अभी चाइना से भी हमें कुछ मिलना है। तो डॉक्टर साहब अभी तो 24 घंटे नहीं हुए, यही कह रहा हूँ, अभी तो लोगों ने पूरी तरह फाइनेंस बिल भी नहीं पढ़ा होगा, और जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो 31 जुलाई को हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। उससे पहले मैं और आप बात ही कर सकते हैं, वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बात ही हो सकती है। एक बात बहुत वाज़ेह है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप था, जिस स्कोप में हमें काम करना था। हमें कर्ज चाहिए था और कर्ज के लिए कुछ शराइत थी। क्या हम उन शराइत को पूरा करके कर्ज की तरफ जा रहे हैं, या हम शराइत के पूरा किए बगैर कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं? इसका सवाल हुकूमत देगी। हम में से कोई इस वक्त हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दूसरा ये कि क्या हम IMF के पास जाए बगैर बाकी दुनिया के साथ मामला अपने तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमें पता है हम नहीं कर सकते, बेल आउट नहीं करते जी, हम नहीं कर सकते। क्या हमें कहीं से ऊपर से आसमान से पैसे गिर जाएंगे डॉलर्स की सूरत में? नहीं गिरेंगे। क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं? हम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं? हमें कम करनी ही पड़ेगी। हम तो अब दालें भी बाहर से मंगवाते हैं, हम गंदम भी बाहर से मंगवाएंगे, हम तेल भी बाहर से मंगवाएंगे, हम गैस भी बाहर से मंगवाएंगे, हम पेट्रोल भी बाहर से मंगवाएंगे, हम मशीनरी भी बाहर से मंगवाएंगे, और हम IPPs के ज़रिए लोगों को पैसे भी ज़्यादा देंगे। तो CAD तो बढ़ना है, फिर डेफिनेटली फिर बढ़ना है। इन हालात में आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि मैं कहाँ से आपको तारे तोड़ के ला कर दे दूँ और ये कहूँ कि सब कुछ बहुत खुशनुमा हो गया है, ये नूरे जहाँ मेरे सामने है, अब इसकी परस्तिश कर लीजिए? सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम को इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कौमों की ज़िंदगी में गलतियों की बुनियाद पर जो मुश्किल वक्त आता है उसको ठीक करने के लिए फ़ैसला चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होती है, और पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए होता है। ठीक है।
اگر ہم 10-20 سال کا ایک آپس میں ایگریمنٹ کر لیں, ایک نیا عمرانی معاشی معاہدہ کر لیں کہ ہم پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو 10-20 سال اسی طرح چلنے دیں گے جیسی قومی دھارے میں اس کی ضرورت ہے, تو پھر ہمارے ہاں سیاسی استحکام بھی ہوگا, معاشی استحکام بھی ہوگا اور معاشی خود مختاری بھی ہوگی. ٹھیک ہے, میں عظیم چوہر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ایک اور وہ سوال جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان کے حوالے سے, وہ بھی میں کروں گا ضرور. وہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس دفعہ بلوچستان, آج میری بات بھی ہو رہی تھی تو اس وقت پارلیمنٹیرین بھی بہت خوش ہیں کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان فرسٹ ٹائم ان دا بلوچستان جو ہے وہ تھوڑا سا بجٹ جو ہے ترقیاتی بجٹ بلوچستان کو ملا ہے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. آپ کی طرف آؤں گا. خاقان نجیب صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی بہت ساری گفتگو آپ نے سنی قرض کے حوالے سے جو بار بار بات کی جاتی ہے, یہ اخراجات کم کیوں نہیں کیے جاتے؟ پچھلی مرتبہ بھی یہی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے اور پروٹوکول کا معاملہ اور وعدے وفا جو کرنا تھا وہ بھی ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریاست کو لینا پڑتا ہے, بیل آؤٹ ہونا پڑتا ہے, قرض لینا پڑتا ہے, تو پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے ریاست جو ہے وہ خود پر کتنی ذمہ داری لے سکتی ہے؟ اشرافیہ, مافیا, ایلیٹ, مطلب وہ جو 4 سے 5% طبقہ ہے وہ نیٹ میں کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس پہ ٹیکسز کیوں نہیں ہوتے؟ اس مرتبہ یہ بات تو کی ہے, دعویٰ تو کی ہے موجودہ حکومت نے, آپ کو لگتا ہے کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's always a pleasure to be on PTV. پاکستان کے سب لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان اس وقت جس چیلنجز سے اکنامک گزر رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے وہ چیلنجز کبھی بھی فیس کیے ہیں. پاکستان کا ایک ایکسٹرنل سیکٹر ہے جس میں 9.9 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں, اور یہ ریزروز 40 دن کی امپورٹس کو بھی کور نہیں کرتے, اور پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ویک ہو گئی ہے موڈیز کی بھی, اور ویسے بھی انٹرنیشنل انویسٹر بھی اس کو ویک سمجھ رہا ہے. سو دس از ہاؤ پاکستان از پلیسڈ. فسکل کے خسارہ اور باقی باتیں عبداللہ صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی کر دی. اس میں آپ نے ایک بجٹ پریزنٹ کرنا ہے, اور بجٹ کا جب تک بوجھ آپ ان طبقات پر نہیں ڈالیں گے جنہوں نے پاکستان میں یا تو ٹیکس کو اوائڈ کیا ہے یا انڈر پے کیا ہے فرام دی کیپیسٹی دے ہیڈ, اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں پاکستان کا ریٹیل سیکٹر, وہ ہیں پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر, وہ ہیں پاکستان کا ہول سیل سیکٹر. یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں ہم نے خود باہر رکھے پاکستان کی ان ٹیکس پالیسی سے. کچھ کوشش کی گئی ہے کہ ہم اموویبل پراپرٹی کو لائیں, ٹیکسز ان پہ لگائیں, یہ اچھی خاقان صاحب بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, لیکن یہی سیکٹر جن کا آپ ذکر کریں میں 2 واحد سیکٹر ایسے ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری اکانومی میں, ہم تو ان کو ایمنسٹی دے دیتے ہیں بار بار. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ میں 5 کروڑ کا پلاٹ لے کے 10 کروڑ کا بیچتا ہوں اور پھر ایمنسٹی میں چلا جاتا ہوں. اٹ از انفارچونیٹ, بٹ سیلریڈ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیکس پورا 22 سے 25% دیے چلے جا رہے ہیں. سو ہمیں یہ بوجھ جو ہے سب پہ ڈالنا ہے, اور آج سب سے زیادہ ان پہ ڈالنا ہے جو صاحب حیثیت ہیں. اس کی وجہ یوں سمجھیے کہ 14% کی انفلیشن ہے, اور حکومت کو جو اس وقت, حکومت سے مطلب ہے اسٹیٹ کو, اس میں کوئی سی بھی حکومت کو بلیم نہ کیا جائے, اسٹیٹ کو اس وقت جو لاگو ہے وہ یہ ہے فارورڈ لکنگ کہ بجلی بڑھانی ہے 50%, گیس بڑھانی ہے 45%, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنی ضروری ہیں تاکہ جو آپ کی سبسڈی یا ڈیفیسٹ جو بات شروع ہوئی تھی, جو خسارہ ہے وہ کم ہو, اور ہم IMF سے نیگوشیٹ کر کے واپس 7th ریویو جو کہ فیبروری سے پینڈنگ ہے اس میں جا سکیں, تاکہ ہمیں ان کے $2 بلین, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے $2 بلین, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے دوستوں کے پاس گئے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ UAE ہو, چاہے وہ قطر ہو, ان سب نے آپ کو یہی کہا کہ آپ IMF سے پہلے طے کر آئیں اور پھر کریں. میں 2018 میں نئی حکومت آئی تو ان کو بھی ایڈوائز کر رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی روم کریٹ کر لیں, تب یہ پیسے بغیر IMF کے $9 بلین آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا خاقان صاحب ایک شارٹ آپ کمنٹ کیجئے گا, پھر میں عبداللہ یوسف صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. بہت شارٹ بتائیے گا سر, نیٹ بڑھانے کے لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ
جو عوام ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں ٹیکس پیئر بنوں, اگر میں ٹیکس نیٹ میں آؤں, میں فائلر ہوں, کیا میرے بچوں کو مفت تعلیم, مفت صحت اور جو میری بنیادی ضروریات ہیں, جو اسٹیٹ کی اور گورنمنٹس کی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ پوری کریں گی. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کیے بغیر ہم اپنے ریونیو ٹارگٹ کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بٹ اس سے بھی بڑھ کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ ہے کہ جو بھی ایف بی آر کے شکنجے میں آتا ہے وہ گھبراتا ہے کہ ایف بی آر پھر ان سے ایسے سوال کرے گا, ان سے ایسے نوٹسز بھیجے گا کہ ان کو پریشانی ہوگی. یہ آپ نے بڑی عام بات, جی 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 میں اسی لیے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایف پی آر کو آٹومیٹ کرنا ہے تاکہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ کم سے کم ہوں, اور ایسا ایف پی آر بنانا ہے جو ہمیں ایک پری پاپولیٹڈ ریٹرن بھیج دے. اب یہ بات کر لوں پھر آپ جائیے گا, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے پاس ایک ریٹرن آئے, اس میں لکھا ہو کہ جی یہ ہمارے لحاظ سے آپ کا ٹیکس بنتا ہے. 99% لوگ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے, آگے چلیں. سو اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے تو پھر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا. عبداللہ یوسف صاحب, آپ بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو میں نے آپ سوال چھوڑے گیا تھا, کسٹم ڈیوٹیز بہت بڑا مطلب ایک ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس سے, اور ہمارا ریونیو ٹارگٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں. اب سیلز ٹیکس کا زیادہ, جی سر, اب سیلز ٹیکس ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, لیکن کسٹم ڈیوٹیز ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ ہے. پورٹ پہ آپ جائیں تو جو دیکھ پیراشیبل آئٹمز کا خراب ہونا, باقی چیزیں تو چلیں اور ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا. ہم نے ریونیو ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں, امپورٹ کی مد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. ایک تو ایف بی آر کے اندر جو ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں, اور پھر جو ہمارے آپریشنل پرپس کے لیے جو گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں 4000 سی سی سے 3500 سی سی سے گاڑیاں بھی کم نہیں ہوتی. یہ تو ابھی اچھا ہو گیا کہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا, وہ جو ریٹائرڈ ملازمین کو جو ہے ٹیمپرڈ گاڑیاں بھی دے دی تھی, وہ فیصلہ بھی ریورس ہو گیا تھا. ہم اخراجات اپنے کم کیوں نہیں کرتے؟ خود ایف بی آر کے اخراجات جو ہیں وہ کیوں کم نہیں ہوتے؟ اور جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے خاص طور پر کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں, وہ تو لیٹیگیشن میں چلا جاتا ہے. پہلے آپ وہ اپیلیٹ ٹریبونلز ہوتے ہیں, ان کے چیئرمین موجود نہیں ہوتے, وہ چارج پچھلے دفعہ تو ہم نے دیکھا 2-2.5 سال تک تو نہ ان کا کوئی چیئرمین تھا, نہ کوئی اس کا ممبر تھا کہ پیراشیبل آئٹمز کو دیکھے, ڈیوٹی کے معاملات کو وہ دیکھے. لوگوں کو کافی اسٹک ہوا, ہمارا ریونیو بھی کافی اسٹک ہوا. تو ایف بی آر کا خاص طور پہ رول پہ بات ہو رہی ہے بار بار. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رول آف ایف بی آر, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور کام ویسے کوئی آسان نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف, آپ کو سب سے پہلے ایک آپ کو پلان چاہیے, پھر آپ کو ایفرٹ چاہیے ٹو بی ایبل ٹو اچیو وٹ ایور یو ٹرائنگ ٹو اچیو. اب اس میں یہ جو ہے نا, اب اس سارا جو بھی ہوتا ہے سسٹم کی بات ہے اور آٹومیشن والی بات ہے, وچ از ویری ویری کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسٹم کے لیے ایک پہلے انکم ٹیکس وہ جو ہیں کیا ہوتے تھے آفیسر جو ہے کنسرنڈ, وہ باہر سے جو چیز آتی تھی اپریزر, اس کا پہلے وہ حساب کتاب بنا کے آپ سے لے دے کر کے تو پھر آپ کو وہ الاؤ کرتے تھے, سامان جو ہے اس کو ریلیز کرتے تھے, امپورٹڈ سامان. اب اس کو چینج جب کیا, اٹ ہیپن ٹو بی جب میں وہاں پہ تھا ایز چیئرمین, تو ہم نے اس کو آٹومیٹ کیا ٹوٹلی کہ اس جگہ پہ وہ جو ایک ان کی امپورٹ کا وہ جو ہے جگہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں جو تھا کیٹی بندر, کیٹی بندر بھی تو ایک, ہاں وہی تھا نا. پورٹ ٹرسٹ, وہ پورٹ ٹرسٹ تھے نا, 3 ہو گئے تھے بعد میں برتن بن گئے. تو وہ تھا, اس پہ جا کے اس پہ ہم نے کیا کہ بھئی اب یہ جو مینول سسٹم ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کو آپ نے اس طرح سے الیکٹرانکلی کر دینا ہے. تو پہلے آپ جو پتہ نہیں کوئی 8-10 دن لیتے تھے ایک کلیئرنس کے لیے, اس میں آپ کو ودن 3 hours وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب وہ کیا, وہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم نے ایکچولی اس کو انیشیٹ کیا, پہلے شروع کیا, اور اس سے اچھا خاصا رسپانس جو تھا نا فرام دی بزنس کمیونٹی وہ بھی آیا کہ جی وہ اب ہمارا اس ٹرمینل پہ بھی اور اس ٹرمینل پہ بھی آپ ہمیں یہ پروویژن اور فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں. تو وہ پھر میں نے بیکاز ہم نے جو کیا تھا نا ایک ایگریمنٹ کیا تھا پہلے, وہ جو ایک کمپنی تھی ایجیلٹی کے نام سے, ان سے
یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے. تو وہ جب ان کے ساتھ ایک ہم نے کانٹریکٹ بھی کیا تھا جو کہ اماؤنٹ آف پائلٹ پروجیکٹ تھا, اور اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ جی اتنا آپ کو $200,000 کے قریب وہ تھی ٹوٹل پرائز, which was actually funded by the World Bank. ٹھیک ہے. and totally supported by the World Bank. اب اس کے بعد جب اس طرح سے آنے لگی نا فیڈ بیک فرام دی ایکچوئل کنزیومرز, اور ان کی ڈیمانڈ کہ جی آپ ادھر سے بھی ہمیں الاؤ کر دیں اور ادھر سے بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں, تو وہ میں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے, اور جو اب یہ دے رہا ہے ہمیں یہ فیسیلٹی, اس سے بھی بات کی ایجلٹی والوں سے, اور اس کو کہا کہ بھئی دیکھو اب 2 اور ٹرمینلز ہیں اس کے اوپر ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس فیسیلٹی کو, لیکن آپ کو ہم نے پیسہ کوئی اور نہیں دینا, ٹھیک ہے, اور آپ سے ہم نے یہ سروسز لینی ہے. اچھا عبداللہ یوسف صاحب, انکمپیٹنس بھی اس میں ایک اہم فیکٹر نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ انکمپیٹنس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم بات کریں تو ایک جو ہمارا پروسیجر لیبس ہے, خاص طور پر ایڈجوڈیکیشن کسٹمز کا جو ہے اپنا ہی جو عدالت لگا دی جاتی ہے, پھر اس کے اندر پھر جو اس کی آر پی بنتی ہے, ریزرو پرائز بنتی ہے, وہ کچھ اور بول رہی ہوتی ہے. ہمارا جو امپورٹر ہے وہ تنگ آ جاتا ہے. یعنی آپ پہلے ایڈجوڈیکیشن سے جان چھڑاتے ہیں, پھر ایپیلیٹ میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو آگے جو ہے ریفرنس میں خود اپنے ہی ایڈجوڈیکیشن کے خلاف خود ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریفرنس میں بھی چلا جاتا ہے ہائی کورٹ. تو پھر اس میں پیرشیبل آئٹمز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, پھر نان پیرشیبل آئٹم. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو پرابلمز کی بات کر رہے ہو نا, یہی ساری چیزیں ہیں جو اس سسٹم میں ایڈریس کی گئی ہیں کہ بھئی آپ نے اس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے, اس کی یہ پرائس آئے گی, ٹھیک ہے, اور الیکٹرانکلی وہ آپ کے پاس آ جائے گی. تو اس لیے وہ مسئلہ اس طرح سے نہیں آئے گا جو ابھی آپ کا مینول سسٹم میں آتا ہے. سر ابھی تک ٹل ناؤ یہ ہو رہا ہے, اور آکشن بھی جب آپ چلے جاتے ہیں پھر اس آر پی پہ ایک دفعہ تو بندے کا سر چکرا جاتا ہے کہ جو آپ کی ریزرو پرائز ہوتی ہے جس سے آپ نے کنسیفیکیٹ کی ہوتی ہے, کچھ بھی کی ہوتی ہے, پھر اس کی جو ریزرو پرائز لگتی ہے وہ آکشن میں کیوں نہیں ہوتی؟ اب یہ جو بات ہے نا, یہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ اپروچ ہوتی ہے. اب یہ جو بات تھی نا, اور جو یہ ایکچوئل چینج تھی وچ واز اے میجر چینج, ٹھیک ہے, وہ لائی گئی اور پھر اس کو ایکسپینڈ بھی کیا گیا. اور اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات جسٹ فار یور انفارمیشن, کہ اس کے بعد ایک نیب میں کیس کیا گیا کہ جی یہ آپ نے یہ جو کر دیا ہے سسٹم میں چینج, اور اس کی ذمہ داری ہے اس بندے کی جس نے ایگریمنٹ سائن کیا, جو کہ ساری چیز جو تھی وہ تیار ہوئی تھی پہلے سے, ٹھیک ہے, ورلڈ بینک کی اپروول ہوئی تھی, اور پھر اس کو ایکسپینڈ بھی جو کیا اسی پیسوں میں کیا جو پہلے سے طے ہوئے تھے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ. اس میں پروجیکٹ. بہت ساری چیزیں سسٹمیٹک اس کو کرنے کی بھی ضرورت ہے. عبداللہ یوسف صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, ایک عام آدمی, ایک لے مین ایک سوال پوچھتا ہے کہ کچھ اگر بجٹ کے اعداد و شمار اگر سمجھ کسی کو نہ آئی, یا ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے, ایک بات کی سمجھ ضرور آتی ہے کہ ہم نے اپنے تاجر کو, ہم نے اپنے ایکسپورٹر کو, امپورٹر کو ڈرانا نہیں ہے, اسے پریشان نہیں کرنا ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. یہ جو پروسیجر ہے, لینتھی پروسیجرز ہیں, اور اس کے اندر جو مسائل ہیں, کیا ان کے ریفارمز لانے کی ضرورت نہیں ہے, ان مسائل کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایف بی آر تو ہمارے ریڑھ کی ہڈی, ہماری بیک بون ہے. اگر ایف بی آر کے اندر یہی معاملات ہوں گے, لیٹیگیشن میں معاملات جائیں گے, پیرشیبل آئٹمز خراب ہوتے جائیں گے, اور یہ بر وقت اگر ٹیکس نہیں ملے گا, ڈیوٹی کی مد میں نہیں ملے گا, اور ہمارے ممبرز اگر نہیں ہوں گے ایپیلیٹ ٹریبونلز کے, تو یہ کام ایسے کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں ایف بی آر کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں, کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے 27% گروتھ جو ہے وہ ریونیو کلیکشن میں کر کے دکھا رہے ہیں, اور تمام ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے ہیں. اس بار بھی ان کا ٹارگٹ تقریباً اچیو ہے. لیکن میں قرآن جو ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چھوٹے جو ڈسکرپنسیز ہیں اس کی وجہ سے چھوٹے کمپنیوں کے سیل ٹیکس ریفنڈ رک جاتے ہیں, اور 1-2 نہیں, وہ 6-8 مہینے رک جاتے ہیں. چوک ہو جاتا ہے. فشور کچھ لوگوں نے وہ ڈیفالٹ کر گئے اور بند کرا, اس کی وجہ سے کہ ان کے 2 کروڑ 3 کروڑ
پھنس گئے تھے. پرال میں آج کل فاسٹر سسٹم کے تحت جب سیل ٹیکس میں آپ ریفنڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ 72 گھنٹے میں مل جاتا ہے, لیکن سسٹم میں کچھ ایسی خرابی ہے کیونکہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ 1 روپے کے ریفنڈ بنا کے دے دیتا ہے. اب جب وہ 1 روپے کا ریفنڈ آیا تو اس دن آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنا لمبا پروسیس ہے اس کو رول بیک کرانے کا, اور پھر جو آپ دوبارہ مینولی پروسیس کرانے. تو میری آپ کے چینل سے پرال کے جو ہیڈ ہے FBR میں, آئی ایم اے گریٹ سپورٹر, میرے تمام جگہ پہ ان کی میں جو پرفارمنس ہے FBR کی تعریف کرتا ہوں. خدا کے راستے پہ یہ چیز دیکھیں, جو 1 روپے کا RPO آ جاتا ہے اور پھر اس کو رول بیک کرنے کا جو مینول پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. جہاں تک سوال ہے ریفارمز کا, یس ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, ریفارم تو ہر اسٹیج پہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ریفارم سے حاصل کیا ہو رہا ہے. آپ نے 2 چیزیں پہلے کہی تھی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ آپ نے کہا تھا, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس. یہ دونوں چیزیں بزنس کی جان ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر بڑھ رہی ہے تو ہماری کمپیٹیٹیونیس کم ہو رہی ہے. اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے تو ہماری ایفیشنسی, ہماری صلاحیت فار ڈیلیوری کم ہو رہی ہے. تو یہ کوریلیٹ کرتے ہیں. جو ایڈوانس ممالک ہیں یا جن ترقی یافتہ ممالک نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا جیسے بنگلہ دیش وغیرہ ہے, انہوں نے یہ دونوں چیزوں کو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ لے کے گئے ہیں, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی جتنا منیمم رکھ سکتے تھے رکھا ہے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی انڈیکس میں وہ ہم سے بہت بہتر ہے. تو میں یہ سیکنڈ مرحلہ ہوتا ہے, FBR کے ریفارمز بہت ہوئی ہیں. سیل ٹیکس ریفنڈ کا فاسٹر سسٹم جو آیا ہے, ون آف دا فائنسٹ سسٹم, 72 گھنٹے میں ریفنڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت فین لگتے ہیں مجھے FBR کے. پرال کے وہ میں چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ وہ چیئرمین FBR اور پرال کے جو ہیڈ ہے ان کو پتہ چلے, اور یہ 1 روپے کا جو آٹومیٹک RPO آ جاتا ہے اس سے نجات دلائیں آپ. عوام کے بارے میں سر, عوام ایک عام آدمی, جس کا میں بار بار ایک چیز کو سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے. ڈیفینیٹلی کوئی شخص جو حب الوطنی پہ یقین رکھتا ہے, محب وطن ہے یا کسی بھی اسٹیٹ کا, دے آر پارٹ آف اٹ, دے آر ناٹ آؤٹ آف اٹ. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو اور اس کا مجھے کچھ بینیفٹ بھی حاصل ہو, جو پوری دنیا میں ماڈل ہے کہ آپ جب ٹیکس پیئر بنتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح مجھے اور میری فیملی کو بھی اس ٹیکس کے اگینسٹ جو ہے وقت آنے کے اوپر سہولتیں فراہم ہو. لیکن ہمارے جی ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ فی الوقت منقطع ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا عظیم چودھری صاحب. ہمیشہ کی طرح سن آف دس سوائل بلوچستان, اور بلوچستان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے, اور اس مرتبہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 125 ارب روپے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ منظور ہوا ہے. بلوچستان کے لوگ بہت خوش ہیں, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو بلوچستان کے میں جو اس وقت حالات ہیں, جو انفراسٹرکچر کی زبوں حالی ہے اور جو ڈسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کی ایک بوند ثابت ہوگا یا ایک اچھا انیشیٹو ہے؟ پہلے پاکستان کی بات کر لوں, سر پوری کر دیں, بلوچستان کی بھی ساتھ نہیں کر دینا سر. اسی میں آ جائے گی. FBR بہت زبردست ادارہ ہے, اس میں بڑی کمال صلاحیتیں ہیں. جی ہاں, نہ وہ چوری کرتے, آپ بھی فین ہیں یار غلط کرتے ہیں, نہ وہ چوری کرتے ہیں, نہ وہ رشوت لیتے ہیں, نہ وہ مس ڈیکلیریشن کرتے ہیں, نہ وہ لوگوں کے پیسے روکتے ہیں, نہ وہ لوگوں کو پیسے چوری کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. کوئی کام FBR غلط نہیں کرتا. بس وہ یہ کہتا ہے کہ بلی کے کھانے پر جو ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس کو روک دیا جائے, اور جو 5000 4000 CC کی گاڑی پر ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس کو ہونے دیں. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں پالیسی میکر سے, عبداللہ صاحب بھی اپنے وقت کے بہت بڑے پالیسی میکر رہے, بلی کے کھانے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ $2 $3, اور گاڑی پہ چلیں آپ وہاں ٹیکس لیتے ہیں, آپ بلی کے کھانے پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں. دنیا کی کوئی کرپشن ایسی نہیں ہے جو نائجیریا اور تنزانیہ جیسے ملکوں میں نہیں ہوتی, اور پاکستان کی کسٹم کے لوگ وہاں سٹڈی کے لیے گئے تھے, میں موجود تھا. وہ تمام چیزیں جو وہاں چوری ہوتی تھیں, ڈاکہ ڈالا جاتا تھا, کسٹم کا طریقہ کار تھا, وہ یہاں بھی ہوتا ہے. پاکستان میں چوری کو روکنے کے لیے کیا
ہم کو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ٹریکر نہ لگائیں. اگر ہم ٹریکر لگائیں تو ٹرک اور ٹریلر جو ہے وہ سڑک سے 200 گز دور نہیں جا سکتا, لیکن ہم اس پہ نہیں لگانا چاہتے, اس لیے کہ ہم ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اندر سے چور ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نصف ایمان ہے ہمارا, سچائی بھی اور صفائی بھی, یہ دونوں کام ہم بڑے آرام سے کر لیتے ہیں چوری کا. ہم پہ رحم کرے ایف بی آر کے افسر بھی پاکستانی ہیں, ان کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے, وہ مہربانی کرتے ہیں, اور باقی محکمے بھی مہربانی کرتے ہیں. جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے, بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے, مجھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, قطعاً شبہ نہیں ہے. معدنیات کے حوالے سے, پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے, اس کے تیل کے اور گیس کے حوالے سے, اس کے ساحل کے حوالے سے, اس کے لوگوں کے حوالے سے, ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے, ان کی ہمت کے حوالے سے. وہاں صبح 4 بجے جو خاتون اٹھتی ہے وہ رات 11 بجے سوتی ہے اور سارا دن مشقت کرتی ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتہ. فاصلے بہت زیادہ ہیں, انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. یہ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے سولر پینل کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہم پرووائڈ کریں گے. اگر سولر پینل پر پابندی تو نہیں, جو ٹیکس ہے اس کو باقی جگہوں پہ بھی ختم کر دیا جائے تو ہمیں 20-22 روپے کا یونٹ نہیں ملے گا. ہم ایز آف بزنس کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے 22 روپے کا میں اگر یونٹ بجلی کا خریدوں گا تو میں دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہاں کمپٹیشن میں جا سکوں گا؟ میں نہیں جا سکتا. مجھے اگر ایکسپورٹ کرنی ہے اور بڑھانی ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے تو پھر مجھے یہ سہولتیں دینی ہوں گی, اور یہ سہولتیں دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں سستی بجلی کہاں سے پیدا کروں. میں ہائیڈل سے کروں, میں اپنے کوئلے سے کروں, میں پن بجلی سے کروں, میں سولر سے کروں, میں کیوں نہیں کرنا چاہتا. اور جب تک میں اپنی نیت کو صاف نہیں کروں گا, اپنے اعمال کو بہتر نہیں کروں گا, اپنی اسٹریٹجی کو نہیں بدلوں گا, فرنس آئل اور پیٹرولیم کی چیزوں کے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں ٹھیک نہیں ہوگا. اور ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو سیٹلائٹ کی باتیں کر رہے تھے اور ہم نے سیٹلائٹ, ہم ابھی تک بجلی, چینی پتی, آٹا روٹی والے کرائسس سے ہی نہیں نکلے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے آگے کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے. دوبارہ آپ کی طرف, بلکہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان نجیب صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. سر بتائیے گا کہ اس وقت بہت سارے سجیشنز آ رہی ہیں سامنے, بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. ہم نے خاص طور پر انرجی کے حوالے سے بات کرنی ہے. انرجی کرائسس جب تک ختم نہیں ہوا ہم عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے, ہم کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے, ہم تو ان کرائسس سے ابھی تک نہیں نکلتے. وہ دن کب آئے گا کہ جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس پہ ہمیں سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہی کاسٹ آف پروڈکشن 3 سے 4 روپے میں اگر ہو جائے تو عام صارف کے لیے, حکومت کے لیے اور فار فیوچر طویل المدتی جو ہماری حکمت عملی ہوگی اس میں ہمارے کو بڑا کام آئے گا یہ سب کچھ. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے. انرجی جو ہے نا وہ پاکستان کو اس وقت اگر ایفیشنسی نہیں کریٹ ہوگی تو پاکستان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. اب اس سے میرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان ریفارم اور ریسٹرکچر نہیں کر سکتا انرجی سیکٹر کو. میں پھر گزارش کروں گا کہ پاکستان قوم یہ سمجھ لے بات کہ ریفارم اور ریسٹرکچر نہیں کر سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ری ڈیزائن سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا سرکار کو اس کام سے کہ وہ ڈسکو چلائے, وہ جنریشن چلائے, وہ LNG خریدے, وہ تیل خریدے. اس کام سے سرکار کو نکل جانا چاہیے. یہ جو ہر وقت کا بلیم ہے کہ جی آج اتنی قیمت بڑھ گئی, آج کبھی کسی نے بلیم کیا ہے کہ آپ نے جا کے کسی کمپنی سے مہنگا پیکج لے لیا ہے اپنے موبائل کا؟ نہیں کیا نا, ڈی ریگولیٹ کر دیا آپ نے. آپ سوچیں PTCL ہی ہوتا اور ہم ایک ہی کمپنی ہوتی اور ہم سرکار کے چکر میں ہی ہوتے, تو آپ اسی چکر میں ہوتے کہ 19 سال بعد کنیکشن ملے گا اور اس کا ریٹ کیا ہوگا, ڈاکٹر صاحب کو سستا ملے گا, عبداللہ صاحب کو سستا ملے گا کہ خاقان صاحب سستا لے جائیں گے. سو ڈی ریگولیٹ دس سیکٹر, ری ڈیزائن دس سیکٹر. اپنے ڈسکوز کل بیچتے. فیسکو کی پرائیویٹائزیشن 26 سال سے ہو رہی ہے اور نہیں ہو پا رہی. وی کانٹ بی دیٹ انکمپیٹنٹ. لیسکو کی پرائیویٹائزیشن پچھلے 12 سال سے ہو رہی ہے اور نہیں ہو پا رہی, اس کو بھی بیچتے.
लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, इन सब इदारों को इकट्ठे होना पड़ेगा टू डिसाइड कि क्या हमने ये जो निज़ाम है एनर्जी का जिसने पाकिस्तान को ले डूबना है, मेक नो मिस्टेक इन योर माइंड, इस वक्त जो कॉस्ट है जो नेपरा ने दी है, मैं खाकान साहब एक बात, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, फिर एक नया एक दूसरा महाज जिस पे आपने मुझे अब लबकुशाई या सवाल का मौका दे दिया, हम कब तक जो है वो प्राइवेटाइज या सब्सिडाइज, ये कब हम इससे बाहर निकलेंगे? मास ट्रांजिट की मंसूबों की तो समझ आती है, कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे हमारी डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो भी सब्सिडाइज करती हैं, लेकिन या तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं या हम सब्सिडाइज करते रहते हैं। सो करना ये है कि बिजली को कॉम्पिटेंटली चलाना है, एफिशिएंटली चलाना है, और दुनिया भर में ये काम जो है, जैसे आप अब समझें कि आप कोई इदारा प्राइवेट सेक्टर, आप नेशनल बैंक को कंपेयर करें प्राइवेटाइज्ड बैंक से, आप अपना पीटीसीएल को सोचें, जब हम छोटे से थे तो हमारे अम्मा अब्बा ढूंढते रहते थे कि 5 साल बाद 10 साल बाद कनेक्शन मिलेगा, और आज की टेक्नोलॉजी देखें और कंपटीशन ने प्राइसेस को नीचे कर दिया है मोबाइल की पाकिस्तान में। हम यही चाहते हैं कि बहुत सी जगह हो जिस पे हम बिजली खरीद सकें, और इसके लिए ये करना जरूरी है। अब ठीक है चौधरी साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? कहना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे पूरी बढ़ूं। दुनिया में बिजली चोरी होती है, ठीक है, और इंग्लैंड में तो मैंने ये देखा कि वहाँ दुकानें हैं जहाँ जाके आप की चार्ज करवाते हैं, और जितनी आपने चोरी की हुई होती है उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में वो मीटर्स क्यों नहीं लग सकते उन इलाकों में जहाँ बिजली चोरी होती है, और वहाँ के वो जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ हम मुकदमात क्यों नहीं कर सकते जो जिम्मेदार हैं वहाँ से बिल इकट्ठा करने की और बिजली बेचने की। अगर हम चोरी को रोक लें तो हमारा रेट ज़रा नीचे आ जाएगा, मैं और आप जो बिल देते हैं हम उस चोरी की कीमत भी साथ देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार साहब, क्योंकि मैंने फिर कंक्लूड करना है, अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी कंक्लूड करेंगे। बताइए, इतनी सारी सजेशन सामने आई है, मेरे पास तो अब इतने माहिरीन के होते हुए मेरे पास तो अब कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है, इतने सारे महाज पे बात हो गई है, सब को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं साथ। जी, मैं कह रहा हूँ इस बजट की 2-3 खुसूसियात हैं, वो शेयर कर लूं मैं आपसे। जी जरूर सर। जी, पहली चीज तो यह है कि पिछली हुकूमत में इंडस्ट्री से पैसे शिफ्ट हुए थे रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उस सेक्टर को बहुत प्रमोट किया गया था, इंसेंटिव दिए थे, और इंडस्ट्री लगाने के बजाय, सनतों के बजाय लोगों ने अपनी सरमायाकारी है वो कंस्ट्रक्शन में की, एमनेस्टी भी थी। इस बजट में जो मुझे नजर आया है वो अब ये रिवर्स हो रहा है। इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्सेस और पाबंदियां कुछ लगाई गई हैं, और वो कोशिश ये है कि वो पैसे अब दोबारा सनत में जाए। तो एक खुशाइन बात है, बिल्कुल सनत में जॉब क्रिएशन होती है, एक्सपोर्ट्स होती हैं। आपको सबसे बड़ा मसला ही यही है कि आपकी एक्सपोर्ट 30 बिलियन से बढ़ के नहीं सर, 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो रियल एस्टेट चला रहे हैं सर। जी वो है, लेकिन अब जो मेजर्स बजट में नजर आए हैं, मैंने 2 दिन से उनको बड़ा केयरफुली स्टडी किया है, उससे लगता है कि डॉक्टर साहब बस वक्त थोड़ी बेवफाई कर जाता है, अब्दुल्ला यूसुफ साहब कंक्लूड कर दीजिएगा। ये जो अब बात हो रही थी खास तौर पर, एक तो आईपीपीज के हवाले से वेरी शॉर्ट कमेंट, और दूसरा ये कि ये जो रियल स्टेट सेक्टर है इसको प्रमोट करने के लिए कौन सा तरीकाकार अख्तियार किया जाए? 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चला रहे हैं रियल स्टेट भी। देखें, अब बात ये है कि गोइंग फॉरवर्ड वाली बात है ना, और उसमें आपको हर तरीके से जो भी फैसिलिटेशन हम कर सकते हैं, वी हैव टू ट्राई एंड डू दैट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारी जो कौन सी सेक्टर की बात है, ये रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट इज़ ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए, हर एक के लिए एक बड़ा बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है, तो उसमें तो अब हमें इनकरेजमेंट ही करनी है, एफर्ट करनी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत है। यू आर राइट। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, खाकान नजीब साहब मौजूद थे, अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम हजरात का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।